सुबह सवेरे का वक्त था जब दरियाए दजला की नीलगू लहरें सूरज की पहली किरणों से जगमगा रही थीं। अली नामी एक गरीब मछेरा अपना जाल कंधे पर डाले टूटी हुई कश्ती की तरफ बढ़ रहा था। इसके कपड़े पुराने और पैबंद लगे हुए थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी इत्मीनान की रोशनी थी। आज जरूर अच्छी मछली मिलेगी, उसने अपने आप से कहा। कल तो सिर्फ 3 छोटी मछलियां ही मिली थीं। वो कश्ती में बैठा और जाल दरिया में फेंक दिया। घंटों गुजर गए, मगर जाल हर बार खाली ही वापस आता रहा। दोपहर तक पहुंचते पहुंचते इसकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। या अल्लाह, उसने हाथ उठाए, मैंने हमेशा तेरे रिस्क पर भरोसा किया है, आज मेरी मदद फरमा। इसी लम्हे इसकी नजर दरिया के किनारे खड़े एक बूढ़े फकीर पर पड़ी। फकीर लंबे सफेद लिबास में मलबूस था, जिस पर पैबंद लगे हुए थे। इसकी सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। फकीर ने मछेरे की तरफ देखकर मुस्कुराया, बेटा, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं। अली ने जवाब दिया, हजरत, आज तो मेरा जाल बिल्कुल खाली है। घर में बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। फकीर ने अपना थैला खोला और इसमें से एक खुश्क रोटी का टुकड़ा निकाला। लो बेटा, ये आज के लिए काफी है, कल का रिस्क अल्लाह के पास है। अली ने हैरत से पूछा, लेकिन हजरत, अब खुद भी तो फकीर है, ये रोटी अपने मुझे क्यों दे दी? फकीर की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि कल तुम्हारे जाल में अल्लाह का खास तोहफा आएगा। बस तुम सब्र और शुक्र का दामन मत छोड़ना। सुबह की सुहानी पहली किरणें दरियाए दजला की नीलगू लहरों पर जब चमके तो अली ने फकीर की दी हुई रोटी का आखिरी नवाला चबाया। इसके होंठों पर दुआ थी, या रज़्ज़ाक, तेरे भरोसे हमने जाल डाला है। जैसे ही जाल पानी में गिरा, एक अजीब सी चमक ने इसकी नजर को खीरा कर दिया। जाल खींचते वक्त अली के हाथों ने महसूस किया कि आज कुछ गैर मामूली है। जाल मामूल से कहीं ज्यादा भारी था, जैसे कोई चीज उसे नीचे की तरफ खींच रही हो। या अल्लाह, ये क्या मौजिज़ा है? उसने हैरत से चलाया। पानी से निकला हुआ जाल चमक रहा था। इसमें कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक पुराना मगर मजबूत तांबे का संदूक था, जिस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने हुए थे। अली ने कांपते हाथों से संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के चमकदार सके, कीमती पत्थर और एक पुरानी कागज की पर्ची थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ये तो बादशाहों का खजाना है। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके जहन में फकीर की बात गूंजी, कल तुम्हारे जाल में अल्लाह का खास तोहफा आएगा। उसने फौरन पेशानी जमीन पर रख दी। अल्लाह अकबर, तो ही रिस्क देने वाला है। तेरा शुक्र है जो तूने अपने नादार बंदे को याद फरमाया। खुशी के मारे अली का दिल चाह रहा था कि वो फौरन घर दौड़कर अपने बच्चों को ये खुशखबरी सुनाए, मगर अचानक उसे फकीर की एक और बात याद आई। दौलत आजमाइश है बेटा। उसने गहरी सांस ली और सोचने लगा, यह खजाना तो बहुत बड़ा है। अगर मैं उसे घर ले जाऊं तो चोर डाकुओं का खतरा है, और अगर बाजार में दिखाऊं तो कोई लालची मुझसे छीन भी सकता है। इसी सोच में खोया हुआ अली शहर के मशहूर ईमानदार सोनार हाजी इब्राहिम की दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान के बाहर लटका हुआ बोर्ड पढ़ते हुए इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। यहां हर किस्म के जेवरात बनाए और खरीदे जाते हैं, ईमानदारी और दियानतदारी की जमानत। दुकान के अंदर से हाजी इब्राहिम की गहरी आवाज आई, कौन है वहां? अंदर आओ नौजवान, तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी के चिराग जल रहे हैं। अली ने दुकान में कदम रखा तो हाजी साहिब की गहरी सिया आंखों ने इसके हाथ में थामे संदूक को देख लिया। हाजी साहिब, मैं? अली ने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया। तुम मछेरे लगते हो। क्या दरियाए दजला ने आज तुम्हें मछली की बजाय कोई और तोहफा दिया है? हाजी साहिब ने दानिस्ता मुस्कुराकर पूछा। अली ने संदूक आगे बढ़ाते हुए कहा, हाजी साहिब, मैंने आपकी ईमानदारी के किस्से साने हैं। क्या आप मेरी इस अमानत की हिफाजत करेंगे? हाजी इब्राहिम ने संदूक खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वाह,
یہ تو عباسی دور کے سونے کے سکے ہیں، یہ خزانہ کہاں سے ملا تمہیں بیٹا؟ علی نے سارا واقعہ سنایا تو حاجی صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا، یہ خزانہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، میں تمہاری امانت رکھوں گا، مگر یاد رکھو لالچی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لمحے دکان کے پیچھے سے ایک چپکے سے سننے والا شخص چوری سے نکل گیا۔ وہ شہر کے سب سے لالچی تاجر شہاب الدین کا خادم تھا۔ رات کے پچھلے پہر کی تاریکی میں شہاب الدین کا محل بے چینی سے جگ رہا تھا۔ لالچی تاجر نے اپنے خادم سے سنی ہوئی بات پر اپنی داڑھی نوچتے ہوئے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ غریب مچھیرے کے پاس عباسی خزانہ ہے؟ خادم نے جھک کر عرض کی، ہاں مالک، میں نے خود حاجی ابراہیم کی دکان میں وہ سونے کے سکے دیکھے۔ صندوق پر بادشاہ ہارون الرشید کا مہر بھی تھا۔ شہاب الدین کی آنکھوں میں لالچ کی چنگاریاں بھڑک اٹھیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، فجر سے پہلے اس مچھیرے کو میرے سامنے پیش کرو، اور حاجی ابراہیم کو بھی، زندہ یا مردہ۔ ادھر علی اپنی جھونپڑی میں بیٹھا اپنے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹی بیٹی امینہ نے پوچھا، ابا جان، کیا ہم کل سے امیر ہو جائیں گے؟ علی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی، امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو بس۔ ایک دھماکے سے دروازہ ٹوٹا، 3 مسلح سپاہی اندر گھس آئے، علی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ امینہ کی چیخیں رات کی خاموشی میں گونجتی رہ گئیں۔ شہاب الدین کے محل میں علی کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ لالچی تاجر نے اغرا، بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے؟ وہ عباسیوں کی ملکیت تھا۔ علی نے بے خوفی سے جواب دیا، مالک، میں نے تو وہ خزانہ حاجی ابراہیم کے پاس امانت رکھوا دیا ہے۔ شہاب الدین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کی بیٹی کو بھی لے آؤ، دیکھتے ہیں یہ کب تک ڈٹا رہتا ہے۔ اسی وقت محل کے دروازے پر ایک معصوم سی آواز گونجی، اللہ اکبر! ظلم کے ایوانوں کو خاک میں ملانے والا تو ہی ہے۔ سپاہیوں نے دیکھا تو وہی پراسرار فقیر کھڑا تھا۔ اس کی سفید داڑھی چاندنی میں چمک رہی تھی۔ شہاب الدین نے طنز سے کہا، وہ یہ فقیر بھی آ گیا اپنی موت کو؟ فقیر نے مسکراتے ہوئے اپنا عصا زمین پر مارا۔ اچانک شہاب الدین کے محل کے صحن میں اچانک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ فقیر کے عصا کے زمین پر لگتے ہی تمام مشعلیں بجھ گئیں۔ صرف چاند کی روشنی میں وہ بوڑھا فقیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر پراسرار چمک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ کے دوست بے بس ہوتے ہیں؟ فقیر کی آواز میں ایک عجیب طاقت تھی جو دیواروں میں گونج رہی تھی۔ شہاب الدین نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اس جادوگر کو پکڑو، لیکن سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں جیسے جم گئے ہوں۔ فقیر نے آہستہ سے امینہ کی طرف دیکھا جو کونے میں کانپ رہی تھی۔ بیٹی ڈرو مت، آج تمہارے والد کا امتحان ہے۔ پھر اچانک محل کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ حاجی ابراہیم اپنے ساتھ قاضی صاحب اور شہر کے معززین کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ قاضی نے غصے سے کہا، شہاب الدین، ہمیں خبر ملی ہے کہ تم نے ایک بے گناہ کو قید کر رکھا ہے۔ حاجی ابراہیم نے علی کے ہاتھ کی زنجیریں کھولتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے خزانے کی حفاظت کی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ شہاب الدین کے آدمی تمہیں اٹھا کر لے گئے ہیں تو میں فوراً قاضی صاحب کے پاس چلا گیا۔ شہاب الدین کا چہرہ پیلا پڑ گیا جب قاضی نے حکم دیا، اس لالچی تاجر کو قید کر لو اور یہ خزانہ بیت المال میں جمع کروایا جائے۔ لیکن فقیر نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وقفے، قاضی صاحب، کیا اب جانتے ہیں یہ خزانہ کس کا ہے؟ اس نے صندوقچی سے وہ پرانی پرچی نکالی جس پر لکھا تھا، جو کوئی بھی یہ خزانہ پائے وہ غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کرے، ہارون الرشید۔ فقیر نے علی کی طرف دیکھا، بیٹا، یہ خزانہ تمہارے ہاتھوں سے غریبوں تک پہنچے گا۔
کیا تم اس ذمہ داری کو نبھاؤ گے؟ علی نے آنسو میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا، حضرت میں تو صرف ایک مچھیرا ہوں۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، اور میں صرف ایک فقیر ہوں۔ اللہ کو تمہارے پیشے سے نہیں، تمہارے دل سے مطلب ہے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بغداد کی گلیاں زندگی سے بھر گئیں۔ علی اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھا حاجی ابراہیم اور فقیر کے ساتھ گرم گرم چائے پی رہا تھا۔ امینہ اس کے پاس بیٹھی خزانے والے صندوق کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ لیکن حضرت فقیر، علی نے پرچی ہلاتے ہوئے پوچھا، یہ خزانہ آخر دریا میں کیسے پہنچا؟ فقیر نے اپنی داڑھی سنوارتے ہوئے گہری آواز میں کہا، سنو بیٹا، یہ قصہ تو بہت پرانا ہے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح بادشاہ ہارون الرشید نے اپنے وزیروں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا۔ ہر سال رمضان میں یہ خزانہ کسی غریب کے راستے میں ڈالا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون اسے اپنے لیے رکھتا ہے اور کون اللہ کے لیے بانٹ دیتا ہے۔ حاجی ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پچھلے 10 سال سے یہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ امینہ نے معصومانہ انداز میں پوچھا، ابا جان، کیا ہم اس سونے سے مہنگی مٹھائیاں کھائیں گے؟ علی نے اسے گود میں اٹھا لیا، نہیں بیٹی، یہ تو غریبوں کا حق ہے۔ ہم فقیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم دونوں بھی تو غریب ہو۔ بادشاہ کا حکم ہے کہ خزانے والا شخص اپنے لیے بھی 10% رکھ سکتا ہے۔ اسی شام بغداد کے غریب ترین محلے میں ایک عجیب منظر تھا۔ علی اور حاجی ابراہیم ایک بڑی دیگ میں حلیم پکا رہے تھے۔ فقیر دروازے دروازے جا کر لوگوں کو بلتا، آؤ، آج سب کا حق ہے اس کھانے پر۔ شہاب الدین کی قید خانہ کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے۔ قاضی نے اسے سزا سنائی تھی، جب تک تم خود غریبوں کی خدمت نہیں کرو گے تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ رات کو جب سب لوگ چلے گئے تو علی نے فقیر سے پوچھا، حضرت اب کون ہیں آپ؟ تو فقیر نے مسکرا کر اپنا نقاب ہٹایا۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ علی کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے سامنے فقیر نے اپنا نقاب مکمل طور پر ہٹا دیا۔ چاند کی روشنی میں وہ چہرہ چمک اٹھا جو پورے بغداد کو پہچان تھا۔ آپ تو وہ علی کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ جی ہاں بیٹا، میں ہوں خلیفہ ہارون الرشید۔ فقیر کے بھیس میں چھپے بادشاہ نے نرمی سے کہا، اپنے شہر کے حالات جاننے کے لیے میں ہر سال فقیر کا بھیس بدل کر نکلتا ہوں۔ امینہ نے معصومانہ انداز میں پوچھا، تو کیا اب ہمارے لیے سچ مچ کے بادشاہ ہیں؟ ہارون الرشید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، نہیں بیٹی، اصل بادشاہ تو اللہ ہے، میں صرف اس کا خادم ہوں۔ صبح ہوتے ہی پورے بغداد میں خبر پھیل گئی۔ شہاب الدین کو جب معلوم ہوا کہ وہ خود خلیفہ کے سامنے گستاخی کر چکا ہے تو اس نے قید خانے ہی میں توبہ کر لی۔ خلیفہ نے حکم دیا، شہاب الدین کو رہا کر دو، لیکن اسے 1 سال تک غریبوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ علی اب صرف ایک مچھیرا نہیں رہا تھا۔ خلیفہ نے اسے بیت المال کا نگران مقرر کیا۔ حاجی ابراہیم اس کے معاون بنے۔ امینہ کے لیے ایک استاد مقرر ہوا جو اسے پڑھنا لکھنا سکھاتا۔ 1 سال بعد کی بات ہے، دریائے دجلہ کے کنارے وہی پیپل کا درخت جہاں سب کا آغاز ہوا تھا۔ علی اور ہارون الرشید اب اپنی اصل شان و شوکت کے ساتھ کنارے کھڑے تھے۔ حضور، آپ نے مجھے کیوں چنا تھا؟ علی نے سوال کیا۔ خلیفہ نے دریا کی لہروں کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ تم نے پہلی آزمائش میں کامیاب کر لیا تھا، جب تم نے فقیر کو اپنی آخری روٹی دی تھی۔ امینہ اب ایک چھوٹی سی دکان چلاتی تھی جہاں وہ غریب بچوں کو مفت مٹھائیاں بانٹتی۔ شہاب الدین حقیقی معنوں میں نیک انسان بن چکا تھا۔ حاجی ابراہیم کی دکان پر اب امانت دار سونار کے ساتھ ایک نیا بورڈ لگا تھا، یہاں ہر قسم کے زیورات بنائے جاتے ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کی مہر کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو
تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔